अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़मीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू कर रही हूँ किताब गम ना करे, जिसके राइटर है डॉक्टर आयज़ अल करनी और जिसका तर्जुमा किया है क़दरीफ़ शहबाज नदवी साहब ने। तो शुरू करते हैं गम ना करे पार्ट 20। मज़बत व तामीरी तनकीद से ना घबराए। इंद्रिया मोरो कहता है हमारी शख्सी ख्वाहिशात के मुताबिक जो भी लगता है वो हकीकी मालूम होता है, और जो ऐसा नहीं होता उससे हमें गुस्सा आता है। मैं कहता हूँ बिल्कुल ऐसे ही नसीहतें और तनकीदें होती है। ज़्यादातर यूँ होता है कि हम मदह व तारीफ़ पसंद करते हैं, गरचा झूठी ही हो, और तनकीद और तनख़ीस को बुरा जानते हैं, गरचा दुरुस्त ही क्यों ना हो। ये बड़ा ऐब और बुरी बात है। कुरान कहता है जब उन्हें अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब बुलाया गया ताकि उनके माबैन फ़ैसला हो, तो देखोगे कि उनका एक ग्रोह एराज़ कर रहा है, और अगर हक़ से उनको फ़ायदा हो तो लपकते हुए उसकी तरफ आएंगे। विलियम जेम्स कहता है कि जब कोई फ़ैसला कर लिया जाए तो उसी दिन उसका नफाज हो जाना चाहिए। इस सूरत में तुम तमाम तफक्कुरात से निजात पा जाओगे जो इस मसले में तुम्हें लाहक होंगे। मतलब ये है कि वाक़यात की बुनियाद पर जब मुनासिब फ़ैसले पर पहुँच जाओ तो बस उसके नफाज में लग जाओ। इसमें किसी तर्द व तशवीश की ज़रूरत नहीं। ना कदम पीछे हटाओ, ना शुकूक व शुबहात में पढ़कर अपने को ज़ाय करो, और ना पीछे की तरफ देखो। शायर ने कहा कि कमज़ोर इरादे वाले सारी उम्र सरगश्तगी में गुजार देते हैं और कामयाब व नाकामी के बीच लटकते रहते हैं। एक और ने कहा अगर राय रखते हो तो अज़मत वाली राय इख्तियार करो, क्योंकि दर्द का होना ही बुरी बात है। फ़ैसला लेने में शजाअत का मुज़ाहरा ही आपको क़ल्क़ और इज़्तिराब से बचाएगा। जब मामला पुख्ता हो जाए तो अल्लाह पर यकीन करें, ये उनके लिए बेहतर होगा। अंजाम इसके हाथ है, आगाज़ करके देख। डॉक्टर रिचर्ड काबोर्ड, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अदब के उस्ताद हैं, अपनी किताब इंसान किस चीज़ से ज़िंदा रहता है में लिखते हैं, तबीब होने की हैसियत से मैं इन मरीज़ों के लिए जो खौफ व तरदद से पैदा शुदा इर्तियाश के शिकार हो जाए, ये इलाज तजवीज़ करता हूँ कि वो काम करे। काम करने से जो शुजाअत पैदा होती है वो खुद पर एतमाद सिखाती है, जिसको एमरसन ने लाजवाल खूबसूरती से ताबीर किया है। अल्लाह का फरमान है जब नमाज ख़त्म हो जाए तो ज़मीन पर फैल जाओ और अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करो। जॉर्ज बर्नार्ड शाह कहता है नामुरादी का राज ये है कि तुम्हें सोचने का वक्त मिल जाए और तुम अपनी खुशकिस्मती या बदकिस्मती पर सोचने लग जाओ। इसलिए सोचने के बजाय काम में लगो, तब आपका खून गर्दिश करेगा, अकल सोचेगी और नई ज़िंदगी जहन से क़ल्क़ दूर कर देगी। बस काम करते रहिए, दुनिया में इससे बेहतर और सुस्ती की दवा और कोई नहीं। फरमाया गया और कहिए अमल करो, अल्लाह, उसका रसूल और मोमिनीन अनकरीब तुम्हारा अमल देखेंगे। डज़रायली कहता है ज़िंदगी बहुत छोटी होती है, इसे बेकार ना करो। एक अरब हकीम कहता है ज़िंदगी इतनी छोटी है कि इसको बग़्ज़ व अदावत से मज़ीद छोटा करने की गुंजाइश कहाँ है। अल्लाह ने फरमाया फिर अल्लाह ताला उनसे पूछेगा बताओ ज़मीन में तुम कितने साल रहे। वो कहेंगे एक दिन या एक दिन का कुछ हिस्सा, हम वहाँ ठहरे हैं। शुमार करने वालों से पूछ लीजिए, इरशाद होगा थोड़े ही देर ठहरे होना, काश ये तुमने इस वक्त जाना होता। अक्सर अफवाहें दुरुस्त नहीं होती। अमरीकी तारीख का सबसे बड़ा हिंदी नज़ाद जंगजू जनरल जॉर्ज क्रूक अपनी डायरी में लिखता है कि हिंदुस्तानियों की परेशानी और इज़्तिराब की जड़ उनका तख़य्युल है, हकीकत नहीं। जैसा कि अल्लाह ने फरमाया हर रोज़ की आवाज़ को अपने ख़िलाफ़ समझ लेते हैं, हर ज़ोर की आवाज़ को अपने ख़िलाफ़ समझ लेते हैं। अगर ये तुम्हारे साथ निकलते भी तो तुम्हारी परेशानी में इजाफ़ा करते और तुम्हारे बीच दरार डालते। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के उस्ताद हॉक्स कहते हैं कि उन्होंने इस तराने को कि सूरज के नीचे या तो हर बीमारी का इलाज पाया जाएगा या बिल्कुल ही नहीं होगा। अगर कोई इलाज हो तो उसे पाने की कोशिश करो, और अगर मौजूद ना हो तो उसकी परवाह ना करो। वो अपना शार बना लिया था,
صحیح حدیث میں آیا ہے کہ اللہ نے کوئی بیماری نہیں اتاری مگر اس کا علاج پیدا کیا ہے۔ جو جاننے والے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ نہیں جانتے۔ نرمی آپ کو بہت سی مشکلات سے بچاتی ہے۔ ایک جاپانی استاد نے اپنے طلباء سے کہا، جھکنا درخت خلاف کی مانند ہے تو مقابلہ نہ کرنا شاہ بلوط کی مثل۔ حدیث میں آیا ہے کہ مومن نرم پودے کی مانند ہوتا ہے جسے ہوا دائیں بائیں جھکاتی رہتی ہے۔ حکمت والا آدمی چٹان سے نہیں ٹکراتا بلکہ چٹان پر دائیں بائیں اور اوپر نیچے سے آتا جاتا ہے۔ حدیث میں بھی آیا ہے کہ مومن اس سدھائے اونٹ کی مانند ہے جسے کسی چٹان پر بٹھا دیا جائے تو بیٹھ جائے گا، جو فوت ہوا وہ واپس نہیں آئے گا۔ قرآن میں فرمایا تاکہ تم فوت شدہ پر افسوس نہ کرو۔ ڈاکٹر پال پر انڈونی کھڑے ہوئے اور زمین پر لسی کا گلاس ڈال دیا، پھر بولے، گئی لسی پر افسوس نہ کرو۔ عام کہاوت ہے کہ جو آپ کی قسمت میں نہیں اس کا پانا دشوار ہے۔ حضرت آدم رضی اللہ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا، آپ ایسی چیز پر مجھے ملامت کرتے ہیں جسے اللہ نے میری پیدائش سے 40 سال پہلے ہی لکھ دیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں، اس دلیل سے آدم موسیٰ پر غالب آ گئے۔ یہ بات آپ نے 3 بار دہرائی۔ خوش بختی کو اندرون میں ڈھونڈو، اطراف میں یا باہر، ہرگز نہیں، باہر نہیں۔ انگریزی شاعر ملٹن نے کہا ہے کہ عقل اپنی جگہ خود جنت کو جہنم اور جہنم کو جنت بنا سکتی ہے۔ متنبی نے اس مضمون کو ادا کیا ہے، علم والا اپنی عقل سے نعمتوں کے باوجود نامراد ہو جاتا ہے، جبکہ جاہل آدمی اپنی جہل میں بھی جو نامرادی ہے خوش رہتا ہے۔ زندگی رنج کے لائق نہیں۔ سینٹ ہیلینا میں نیپولن نے کہا، اپنی زندگی میں خوشی و شادمانی کے 6 دن بھی میں نہیں جانتا۔ ایسے ہی خلیفہ ہشام بن عبد الملک نے کہا تھا کہ زندگی میں اپنی خوشی کے دن شمار کیے تو وہ کل 13 دن نکلے۔ اس کا باپ عبد الملک ہائے ہائے کرتا اور کہتا کہ کاش میں نے خلافت کا بار نہ لیا ہوتا۔ سعید بن المسیب فرماتے تھے، حمد ہے اللہ کی جس نے لوگوں کو ہمارے پاس آنے پر مجبور کر دیا، ہمیں ان کے پاس جانے پر نہیں۔ ابن سماک واعظ تھے، وہ خلیفہ ہارون رشید کے پاس آئے۔ ہارون کو پیاس لگی تھی، اس نے 1 گھونٹ پانی مانگا۔ ابن سماک بولے، امیر المومنین، اگر آپ کو پانی کا یہ گھونٹ نہ دیا جائے تو کیا آپ نصف بادشاہت دے کر اسے لے لیں گے؟ ہارون نے کہا، ہاں۔ جب اسے پی لیا تو بولے، اگر یہ پانی جسم سے نکلنا بند ہو جائے تو کیا اس کے اخراج کے لیے نصف بادشاہت دے دیں گے؟ کہنے لگا، ہاں۔ ابن سماک نے فرمایا، تب ایسی بادشاہت سے کیا بھلائی ہے جس کی قیمت پانی کا 1 گھونٹ بھی نہ ہو؟ دنیا ایمان سے خالی ہو جائے تو نہ اس کی کوئی قیمت ہے، نہ وزن، نہ معنی۔ ایمرسن خود اعتمادی پر اپنے مکالمے کے اخیر میں لکھتا ہے، سیاسی کامیابی، اجرتوں میں اضافہ، مرض سے شفا یا خوشگوار ایام تمہارے سامنے آئیں گے، لیکن اس کی تصدیق نہ کرنا، کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ تمہاری ذات کے علاوہ کوئی بھی چیز تمہیں اطمینان دے سکتی ہو۔ اے نفس مطمئنہ، اپنے رب کی طرف خوشی خوشی لوٹ جا۔ ناول نگار فلسفی ایپکٹیٹوس نے اس بات سے خبردار کیا ہے، اپنے ذہن سے غلط افکار کو کھرچنے کے لیے اس سے زیادہ اہتمام کرے جتنا جسم سے بیماری اور ورم کے ازالے کے لیے کرتے ہیں۔ کیا یہ تعجب خیز نہیں کہ قرآن کریم جسمانی مرض سے زیادہ فکر اور عقیدے کی بیماری پر توجہ دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان کے دلوں میں مرض ہے۔ اللہ نے اس میں اور اضافہ کر دیا، اپنے جھوٹ کے باعث ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ جب وہ مجسم ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں میں اور تیڑ پیدا کر دی۔ فرانسیسی فلسفی مونٹیگ نے ذیل کے کلمات کو زندگی کا شعار بنا لیا تھا کہ کسی حادثے کا آدمی پر اتنا اثر نہیں پڑتا جتنا اس حادثے پر بنی اس کی رائے سے پڑتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اے اللہ، مجھے راضی و خزاں بنا دے تاکہ مجھے معلوم ہو جائے کہ جو مجھے پہنچا وہ چونکنے والا نہ تھا اور جو چوک گیا وہ مجھے پہنچنے والا نہ تھا۔
وقفہ۔ حزن میں مبتلا نہ ہو، کیونکہ حزن ماضی کی یاد سے غمزدہ اور مستقبل سے خوف زدہ رکھے گا اور آپ کا پورا دن برباد ہو جائے گا۔ حزن میں مبتلا نہ ہو کہ حزن سے دل دھڑکے گا، چہرہ ترش ہوگا، روح بجھ جائے گی اور امید ختم ہو جائے گی۔ دل گرفتہ نہ ہو کہ آپ کے حزن سے دشمن خوش ہوگا، دوست کو غصہ آئے گا، حاسد کی بانچھیں کھل جائے گی اور حقائق آپ کے لیے بدل کر رہ جائیں گے۔ غم نہ کرے کہ غم قضا سے ٹکرانا، مقدر سے لڑنا، انسانی سے بغاوت اور نعمت پر ناراضگی ہے۔ غم نہ کرے کہ غم سے کھویا گیا ہاتھ نہیں آتا، مردہ زندہ نہیں ہوتا، تقدیر پلٹتی نہیں، تقدیر ٹلتی نہیں، کوئی فائدہ ہوتا نہیں۔ غم زدہ نہ رہے کہ غم شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، یہ مستقل مایوسی کا نام ہے، اس سے غریبی اور دائمی مایوسی رہتی ہے، اس سے بالیقین ناکامی اور بدترین شکست ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا، آپ کا بوجھ ہٹا نہیں دیا، جس نے کمر توڑ دی تھی اور آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ بس عسر کے بعد یسر ہے، تنگی کے بعد آسانی ہے، لہٰذا جب آپ فارغ ہو جائے تو کھڑے ہو جائے اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اللہ پر ایمان کے ساتھ حزن جمع نہیں ہو سکتا۔ واقعہ یہ ہے کہ ایمان ہی میں جو رضامندی، تسلیم و رضا اور امن و سکون کا راز ہے۔ الحاد اور شک کے ساتھ حیرت اور بدبختی ہوتی ہے۔ میں نے بہت سے ذکی لوگوں بلکہ عبقریوں کو دیکھا ہے، ان کے دل رسالت کے نور سے خالی تھے، لہٰذا ان کی زبانیں بھی شریعت سے منحرف رہیں۔ ابو العلا المعری شریعت کے بارے میں کہتا ہے، اس میں تناقض ہے اور ہم اس پر خاموش ہی رہ سکتے ہیں۔ امام رازی کہتے ہیں، عقول کی اقدام کا انجام انحراف ہے۔ جوینی کو یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ اللہ کہاں ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے ہمدانی نے حیرت میں ڈال دیا۔ ابن سینا کہتا ہے کہ عقل فعال ہی کائنات میں مؤثر ہے۔ ایلیا ابو ماضی کہتا ہے کہ میں آیا، لیکن کہاں سے آیا یہ نہیں معلوم، میں نے سامنے راستہ دیکھا، اسی پر میں چل پڑا۔ اس کی قسم کے اقوال بہت ہیں، جن میں بعض حق کے قریب ہے اور بعض بہت دور ہے۔ ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بندے کا جیسا ایمان ہوگا اسی درجے کی خوشبختی ملے گی، اور جس درجے شک و حیرت کا شکار ہوگا اسی لحاظ سے اس کی بدبختی بھی ہوگی۔ بعد کے لوگوں کی گمراہیاں قدیم گمراہیوں سے ہی مستعار ہے۔ قدیم زمانے میں بدمعاش اور مجرم فرعون نے میرے علاوہ تمہارا کوئی رب نہیں، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، کوئی رب نہیں، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں کے نعرے لگائے تھے۔ ایسے کتنے ہی کفریات ہیں جنہوں نے دنیا کو برباد کیا۔ کتاب انسان سوچتا ہے کہ مؤلف جیمز ایلین کہتے ہیں، جلد ہی انسان تحقیق کر لے گا کہ جب بھی وہ دوسرے انسانوں اور اشیاء کے بارے میں اپنی سوچ بدلے گا تو وہ اشیاء اور اشخاص بھی بدل جائیں گی۔ کسی آدمی کو لیجئے جو اپنے خیالات بدل لے، نہایت حیرت انگیز طریقے پر اس کی زندگی کے احوال بدل جائیں گے۔ یعنی مقدس آئینیں جو ہمارے نشانے متعین کرتی ہے وہ ہمارے نفوس ہے۔ باطل تصورات اور ان کی تاثیر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بلکہ تم نے گمان کر لیا تھا کہ رسول اور اہل ایمان اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر نہیں آئیں گے، یہ خیال تمہارے دلوں میں مزین ہو گیا اور تم برے برے گمان کرنے لگے، تم تھے ہی ہلاک ہو جانے والے۔ یہ اللہ کے ساتھ جاہلانہ گمان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا ہمارے اختیار میں کچھ ہے؟ کہہ دو سارا معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ جیمز ایلین نے یہ بھی لکھا ہے، انسان جو کچھ بھی انجام دیتا ہے وہ اس کے خاص افکار کا راستہ نتیجہ ہوتا ہے۔ انسان فقط اپنے افکار کے ذریعے ہی بلند ہوتا، کامیاب ہوتا اور اپنے مقاصد پورے کرتا ہے، اور اگر وہ اپنے فکر کی اتباع نہ کرے تو بدقسمت اور کمزور رہے گا۔ فکر صائب اور عزیمت صادقہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر یہ نکلنا چاہتے تو اس کی تیاری کر لیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اٹھنے کو پسند نہیں کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ ان میں کوئی خیر جانتا تو ضرور ان کو سنواتا۔ ان کے دلوں کی سچائی اللہ کو معلوم ہو گئی تو اس نے ان پر سکینت نازل کی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر رنج نہ کرے، کیونکہ دنیا تو بے حد چھوٹی اور حقیر ہے۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں پڑھ کر سناتی ہوں کہ آگے اس کتاب میں اور کیا کیا لکھا ہے، کتنی اچھی باتیں لکھی ہیں۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں اور اپنے کانٹیکٹس میں اس کتاب کو شیئر ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔